અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. મહિલાઓ અને સજ્જણો કેમ છો? मजामा है. सॉरी आप समझ रहे होंगे कि किस चैनल पर आ गए. नहीं, आप मेरे ही चैनल पर आए हैं. ज़रा कभी कभी मुख्तलिफ़ ज़बानों में बात कर लेने में कोई मज़ाक़ा नहीं है. कल बात हो रही थी आपसे इखलाक़ के बारे में, एटिकेट्स और मैनरिज़म के बारे में, कि एक मोमिन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने ईमान की तकमील के लिए वो अच्छे इखलाक़ को अपनाए. आज बात करते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत बात की जो हदीस मुबारका में आती है और मेरे और आपके लिए मशाल राह है. देखिए, अगर हम अपने आपसी मामलात बेहतर कर लें तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सही मानों में दीन को समझें, सीखें, पढ़ें और उसके बाद अपनी अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करें. उम्मीद करता हूँ कि कल के दर्स के बाद जब हमने बात की थी अच्छे अखलाक की, तो हम में से हर एक ने ये कोशिश की होगी कि हम बैठ कर सोचें कि हमारी ज़िंदगियों में हम लोगों के साथ क्या बर्ताव रखते हैं, कैसे पेश आते हैं. हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ. मैं अपने आप में तब्दीली कैसे ला सकता हूँ कि वाक़यतन कह उठूँ कि तब्दीली आ गई है. तो इस तब्दीली के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है. और जब इंसान मेहनत करता है और कोशिश करता है तो फल को भी पाता है. कभी कभी हम बिगाड़ इतना ज़्यादा पैदा कर लेते हैं अपने अंदर के सुधार में वक्त लग जाता है. तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम की आयत मुबारका में कि अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए कुछ नहीं सिवाय उसकी जिसके लिए वो मेहनत करे. कभी कभी मेहनत का फल राइट अवे मिल जाता है, कभी कभी ज़रा सा इंतज़ार करना पड़ता है. लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इंतज़ार करते हो ना तुम, तो सब्र करते हो, और इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. और साथ ही साथ फरमाता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो. कि नाउमीदी तो क्या है? कुफ्र है. और याद रखो, तुम सबसे घिनौना काम जो सरज़मीन पर करते हो वो गुनाह है. अपने जुल्म करते हो अपने नफ्स पर, तो वो जो गुनाह है उसकी फिर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, उससे माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ करने वाला है. तो बात करते हैं आज की रिवायत की जिसका ताल्लुक़ तज़कियतुन नफ्स से है, इंसान के सुधार से. और ये सुधार हमें अंदर लाना होगा, इस आग को अंदर लगाना होगा ताकि बाहर उसकी चिंगारियाँ आएँ, महसूस हों, और इन चिंगारियों से हम ख़ुद भी मुनव्वर हों और आसपास के लोगों को भी मुनव्वर करें. हज़रत अयाद बिन हिमार अल-मुजाशिई इसके रावी हैं कि अन अयाद बिन हिमार अल-मुजाशिई रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह अवहा इलय्या अन तवादअू हत्ता ला यफ़ख़र अहदुन अला अहदिन वला यबग़ी अहदुन अला अहदिन. रवाहु मुस्लिम व इब्न माजा. तो ये जो रिवायत मैंने आपसे शेयर की है, इसमें मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है कि अल्लाह ने मेरी तरफ वही की है, कि अल्लाह ने मेरी तरफ वही की है कि तवाज़ु और इनकिसारी को इख्तियार करो, हम्बलनेस को इख्तियार करो. डज़न्ट मैटर तुम सदर की कुर्सी पर बैठे हो, पर तुम्हारे अंदर इनकिसारी हो, इज्ज़ हो, हम्बलनेस हो, तुम्हारा सर तुम्हारे रब के आगे झुका रहे और मखलूक के आगे अकड़ा ना रहे. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन खुतबा दे रहे थे और खुतबे के दौरान कहने लगे कि ऐ लोगों, उमर मक्के में चरवाहा था, बकरियां चराता था, और इस तरह के कुछ अल्फाज आपने अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कहे. वजह क्या थी? नफ्स का सुधार. नफ्स के सुधार के लिए आपने बात कही कि उमर, तू तो बकरियां चराता था और आज अल्लाह ने तुझ पर इतना करम किया है कि तुझे इतनी बड़ी हुकूमत का खलीफा बनाया है, जहाँ तू अदल व इंसाफ से अल्लाह के हुक्म का नफाज करता है और अल्लाह के रसूल के अहकामात हुक्म का नफाज करता है. तो अब आप ये देखें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में कभी भी, अगर इंसान को इंसान ही है ना, किसी ऐसी नफ्स की कैफियत में चले जाएं जहाँ पर ज़रा सा इंसान का नफ्स मोटा होना शुरू हो, तो फ़ौरन याद करो कि ये तुम्हारे रब का फ़ज़ल है, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है.
اگر محنت کی بات کرتے ہو تو اس محنت کی توفیق بھی تو اسی رب نے دی ہے. جب تک محنت نہیں کرتے تھے تو اس نے توفیق نہیں دی تھی. جب دے دی تو تم محنت کرتے ہو. تو یاد رکھو ہر شے جو تم نے اپنی زندگی میں حاصل کی ہے اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کرو کہ رب کی نعمت ہے مجھ پر. ورنہ انسان غرور و تکبر کے پہاڑوں پہ بیٹھتا چلا جائے گا کہ یہ سب میری محنت سے ہے. لوگ کہتے ہیں نا I'm self made, اور اس میں غرور و تکبر کا ایک شائبہ نظر آتا ہے. تو کیا فرمایا میرے پیارے نبی نے؟ تواضع اور انکساری کو اختیار کرو. اور پھر فرمایا کوئی شخص اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے کسی دوسرے پر فخر نہ کرے کہ بھائی میں تو، آپ کو پتہ ہے نا سر، ہیں. سوشل میڈیا کے دور میں یہ چیز بہت عام نظر آتی ہے. لوگ فخر کرتے ہیں اپنے ویوز کے اوپر، اپنے سبسکرائبرز کے اوپر، اپنے فیم کے اوپر، اور اس فخر کی وجہ سے وہ غرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کے الفاظ میں بھی نظر آتی ہے. اور وہ بات پر اسے باور بھی لوگوں کو کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ او یار آپ کے بھائی کی ویڈیو تو آپ کو پتہ ہے وائرل ہوتی ہے، وائرل ہوئی یار، آپ کو تو پتہ ہے، اللہ کا کرم ہے، آپ کو پتہ ہے، بھائی کو سب جانتے ہیں. یہ تمام الفاظ جو ہیں نا ان کے اندر غرور کا شائبہ نظر آتا ہے. او یار میری ویڈیوز ہر جگہ پہنچی ہوئی ہیں، آپ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اس طرح کے جو الفاظ آپ نظر آتے ہیں آپ کو بہت سارے لوگ ادا کرتے ہوئے، تو اس کے اندر غرور و تکبر کا شائبہ ہوتا ہے. دیکھو ان تمام چیزوں میں ہمارا کیا کمال ہے، ہم کس قابل، یاد رکھنا ہمیشہ. تو یہ غرور و تکبر کہاں سے جنم لیتا ہے؟ یہ انسان کے شیلونیس سے جنم لیتا ہے. یاد رکھو، ایک واقعہ اور شیئر کرتا ہوں آپ سے. غالباً حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف واقعہ منسوب میں نے سنا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اصل مقصد اس سے اخذ کرنا ہے وہ میسج جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑے تاجر تھے. کسی نے آ کر آپ کو خبر کی کہ آپ کا سامان جس قافلے میں تھا تو سامان لوٹ لیا گیا. آپ نے کہا الحمدللہ. چند دن گزر گئے یا واٹ ایور ٹائم فریم پاسڈ، another man came، ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت وہ پہلی والی خبر جھوٹی تھی، وہ کسی اور قافلے سے متعلق تھی، آپ کا سامان اللہ نے محفوظ رکھا. آپ نے کہا الحمدللہ. تو اب لوگوں کو تشویش ہوئی کہ سامان لٹ گیا تو الحمدللہ، مل گیا تو الحمدللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا تم ظاہر کی طرف نظر رکھتے ہو، ہم باطن کی طرف نظر رکھتے ہیں. جب ایک خبر آئی پہلی والی تو ہم نے اپنے نفس کی طرف رجوع کیا کہ دنیاوی مال و اسباب کے لٹنے سے کہیں تو رنج میں تو مبتلا نہیں ہو گیا، کیونکہ اس کا چلا جانا یہ ہمارے اختیار میں تھا ہی نہیں، رب کی مرضی. جب ہم نے دیکھا کہ نفس میں رنج نہیں تھا تو ہم نے کہا الحمدللہ. اور جب مل گیا تو پھر نفس کی طرف نظر کی کہ کہیں خوشی کی لہریں تو نہیں دوڑ رہی اس میں دنیاوی مال و اسباب کے مل جانے سے. اب بھی ہم نے اس کو اطمینان والی پایا تو کہا الحمدللہ کہ ہمارے نفس میں دنیا کی طلب نہیں پائی، ہم نے نہ دنیا کے چلے جانے کا غم پایا نہ دنیا کے مل جانے کی خوشی پائی. تو اس لیے کہا الحمدللہ. اور یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ ہمارے نفسوں پر ہمیں کام کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے نفس جو ہے نا وہ امارہ پر ہیں. ہم ڈھونگ تو مطمئنہ والا کرتے نظر آتے ہیں پر ہیں ہم امارہ پر. افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم بڑے ڈھونگی ہو گئے ہیں. ڈھونگی کیسے ہو گئے ہیں؟ یا ہم ڈھونگ کرتے ہیں یا ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں ڈھونگی کرا دیتے ہیں. کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، سر آپ تو جی بڑے نیک ہیں، آپ تو جی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. سر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. جو نہیں پڑھتا وہ بڑا غلط کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے. جو پڑھ رہا ہے وہ کوئی کمال نہیں کر رہا. اٹس پریٹی مچ لائک اگر آپ کو کوئی ہائر کرے، کام
پر اور آپ کام پر وقت پر جاتے ہیں اور وقت سے اپنے کام کو کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. دس از یور رسپانسبلٹی، آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے جابز اینڈ رسپانسبلٹیز کو کمال کہنا شروع کر دیا ہے، اور جو کمال نہیں کرتے وہ گناہ گار ہوتے ہیں. اینی وے، امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. تو کیا کہا، ایک دوسرے پر فخر نہ کرو. کسی نے اچھے چغے پہن لیے ہیں، کسی نے دستاریں باندھ لی ہیں رنگ برنگی. مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتا، میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں کہ ان لوگوں کو اپنے آپ کو اتنا ممتاز کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اطراف شاگردوں کے، مریدوں کے، اور ان میں ایک چمکتا ہوا پیر نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ واٹ از دس؟ واٹ از دس؟ کیا ہم نے انہی چیزوں کا نام دین رکھ دیا ہے؟ ہمارا نام چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے آگے 7 لفظ لگے ہوتے ہیں القابات کے، سمجھ ہی نہیں آتا نام کدھر ہے بندے کا. اور ہم جب پوسٹر چھپواتے ہیں آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا، لیکن یہ میں آپ کو حق بات کہہ رہا ہوں، ایک ایک بندہ جو ذرا اونچا ہو جاتا ہے نا، وہ پوسٹر پہ اپنے پکچر کی سائز پر بھی ڈسکشن ہوتی ہیں. اتنا بڑا میرا پکچر لگے گی، ایسا میرا نام لکھا جائے گا، یہ میرا ٹائٹل لکھا جائے گا، یہاں میری پکچر ہوگی، دوسروں کی یہاں ہوگی. افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ، اللہ اکبر، میں نہیں کہوں گا اور کچھ. اینی وے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھدار لوگ ہیں. تو اور کوئی شخص اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتے ہوئے فخر نہ کرے، اور آخری بات، اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے. یاد رکھو، یہ ظلم جو ہے نا، یہ موویوں میں جو دکھاتے تھے نا کہ ساس نے بہو کے سر پہ بیلن مار دیا، بہو نے پلٹ کر ساس کو کھری کھری سنا دی، اپنے سالوں سے بندہ بھڑ گیا، بھائیوں میں گتھم گتھا ہو گئی. یہ صرف ظلم نہیں ہوتا. ذرا مائکرو لیول کے اوپر بھی دیکھنا شروع کریں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، زیادتی کر جاتے ہیں. یہ زبان ہے نا، دل چیر دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے آپس کے معاملات کو. یہ بھی ظلم ہوتا ہے. اس ظلم کا بھی خیال کریں. ہمارے دلوں میں پلنے والے عجیب و غریب سے نیگیٹو خیالات جو آتے ہیں نا دوسروں کے بارے میں، جو حسد اور جلن اور سے جنم لیتے ہیں. دیکھو، باطل کو باطل کہنا، یہ تو دین کہتا ہے کہ بھی غلط کو غلط کہو، لیکن کبھی کبھی ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور زیادتی کر جاتے ہیں. تو اس کے اوپر ہے کہ ظلم نہ کرو. اچھا، کبھی کبھی ظلم اپنی جانوں پر کر بیٹھتے ہیں، گناہ جس کو کہتے ہیں آپ. تو کہا دیکھو، اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے. یہاں کسی پر ظلم کا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، گناہ کا کرنا اپنی جان پر ظلم ہے. اس لیے دعا بھی سکھا دی میرے رب نے، کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو بہرحال یہ جو روایت میں نے آپ سے شیئر کی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. امام مسلم اس کو صحیح میں کتاب الجنتی و صفت نعیمہا و اہلہا کے تحت باب قائم کیا ہے. اس میں حدیث نمبر 2865 آپ روایت کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ امام ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے سنن میں کتاب الزہد میں، حدیث نمبر ہے 4179. علاوہ نہیں اس کو امام البزار المسند البزار میں روایت کرتے ہیں، حدیث 3495. اسی طرح اسے امام بیہقی السنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں. اسی طرح امام طبرانی جسے المعجم الکبیر میں اسے روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 1000. یہ ایک آدھ ریفرنس بھی بہت ہوتا ہے، امام مسلم کا ہی ریفرنس دے دیتا، آپ کو پتہ چل جاتا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے. لیکن یہاں پہ 2 مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کو زیادہ سے زیادہ محدثین کے بارے میں پتہ چلے. دوسرا، ان کی کتب کے بارے میں بھی پتہ چلے، کیونکہ ہم یہاں علم کے بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، علم کو محدود کرنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ ایک آپ کو بس دے دی بات اور اس کے بعد بات ختم. زیادہ سے زیادہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید امام بیہقی کا نام نہ سنا ہو تو سنن الکبریٰ کا نام نہ سنا ہو، یا امام طبرانی کا نام نہ سنا ہو، یا سنا ہو تو المعجم الکبیر کا نام نہ سنا ہو، یا شاید معجم الاوسط کا، معجم الصغیر کا سنا ہو، معجم الکبیر کا نہ سنا ہو. اسی طرح
امام بزار کا نام نہ سنا ہو تو المسند البزار موجود ہے، امام بزار کی حدیث کی کتاب، اس کے بارے میں نہ علم ہو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ نہ پتہ ہو کہ بھئی میں نے کہا نا امام مسلم نے کتاب، تو کتاب ہوتی ہے، مین بک تو صحیح مسلم ہے، اس میں پھر چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان ہر کتاب میں پھر چیپٹرز ہیں، باب ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں گے کہ تمام کتابیں جو ہیں، جیسے کتاب الجنائز ہے، اسی طرح کتاب الصوم ہے، کتاب الصلاۃ ہے، تو یہ مختلف کتابیں پھر اس کتاب کے اندر پھر چیپٹرز ہوتے ہیں، اور یہ تمام کتابیں اس مجموعے میں ہیں جسے آپ صحیح مسلم کہیں گے یا صحیح بخاری یا جامع الترمذی۔ ہر مجموعے میں جو محدثین ہیں انہوں نے پہلے کتابیں اور پھر کتابوں میں باب قائم کیے، اور اس باب کے تحت پھر حدیثیں لائے ہیں۔ ہر حدیث میں اگر بعض حدیثوں میں ایک سے زائد متن نکلتے ہیں، ایک سے زائد ٹاپکس یا سبجیکٹس نکلتے ہیں، تو اسی حدیث کو آپ ایک باب میں پائیں گے، پھر اسی حدیث کو آپ ایک اور باب میں پائیں گے، اور وہ ایک ہی کتاب کے مختلف بابوں میں ہوگی۔ یا پھر ایسے ہوگا کہ آپ حدیث کی کتاب کی ایک کتاب میں، جیسے کتاب الصوم میں ایک حدیث آ گئی، پھر وہی حدیث میں چونکہ نماز کا معنی بھی تھا، اس میں نماز کا ذکر بھی تھا، تو کتاب الصلاۃ میں بھی آپ نے وہ حدیث دیکھ لی، اس میں حج کا ذکر بھی تھا، تو وہی حدیث پھر کتاب الحج میں بھی آ گئی۔ تو اس طرح جو ہے ایک حدیث تکرار کے ساتھ آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ بھئی اس میں چونکہ ایک سے زائد متن موجود ہیں، اس لیے ان تمام کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا، ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر بعض محدثین یہ کرتے ہیں، آج کل کے جو دور کے محدثین ہیں وہ یہ کرتے ہیں، محدثین یعنی وہ جو فن حدیث کے جو اسکالرز ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیں آپ، حدیث سائنسز کے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی بخاری، مسلم یا 30-40 جو حدیث کی کتابیں ان کے علم میں تھیں، ان میں یہ فلاں حدیث جو ہے یہ 5-6 کتابوں میں آئی ہے، لیکن اس حدیث کا ایک اور متن میں جو ہے نا ایک اور بات بھی ہے اس کے حدیث کی متن میں جو ان میں سے کسی کتاب میں نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ حدیث کی کتاب مرتب کرتے ہیں، اس میں حوالہ جات تو دیتے ہیں ان تمام حدیث کی کتابوں کی جس میں حدیث آئی ہے، لیکن اب نئے چیپٹرز قائم کرتے ہیں تاکہ اب ان چیپٹرز کے تحت بھی یہ حدیث آتی ہے، لیکن ان چیپٹرز کو ان کتابوں میں قائم نہیں کیا گیا، وقت کی ضرورت نہیں تھی یا دھیان نہیں گیا ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے پھر حدیث کی اور کتب جو ہے وہ مورد وجود میں آتی ہیں، اور پھر کہ ترجمۃ الباب جو ہے وہ الگ قائم کیے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم جو ہے وہ ایسا ہے کہ بڑھتا رہتا ہے، پھیلتا رہتا ہے۔ تو آج جو آپ سے بات کرنی تھی وہ یہی تھی کہ اپنے اندر فخر کو نہ آنے دیں کہ ہم دوسرے پر فخر کرتے پھریں، تواضع اور انکساری اختیار کریں، غرور و تکبر سے بچیں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں کہو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے۔ اور یاد رکھو علم کے میدان میں اگر چیتے ہو گئے ہو تو یاد رکھو کہ ہر علم والے سے اوپر بھی ایک علم والا ہے۔ کسی کو ہم نے اتنا علم اللہ نے نہیں دیا کہ وہ بس پار ہو گئی بات ہے۔ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دور کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تو زیادہ شیخیاں نہ بگارو اپنے علم پر۔ اور تمہارا جو علم ہے تم تک پہنچا کیسے ہے؟ ان معلموں کے ذریعے پہنچا ہے نا، جن کی کتابیں تم نے پڑھی ہیں، یا جن کے پاس درس تلمس تم نے اختیار کیا، جن کی شاگردی میں تم آئے ہو، ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہو، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی۔ تو اکڑتے کس بات پر ہو؟ تم کس بات پر شیخیاں بگارتے ہو کہ ہم نے یہ مسئلہ حل کر دیا، آپ کے بھائی نے یہ مسئلہ حل کر دیا، یہ میں کے گھوڑے سے ہم اترتے نہیں، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ تعلیم کے اس سفر میں کن کن لوگوں سے ہم نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ جب یہ یاد رہے تو انسان پھر غرور و تکبر کے گھوڑوں پہ سوار نہیں رہتا، نیچے اتر آتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے کہ باری تعالیٰ جیسے مجھ پر اس علم کی بارش برسی، میں بھی اس علم کی بارش کو آگے برسوانے والا بادل بن جاؤں، نہ کہ خالی بادل سفید پھرتا رہوں اور اپنے تئیں سمجھتا رہوں میں بڑا برسنے والا ہوں، اور برسوں شرسوں کچھ نہیں یوں گزر جاؤں۔ ایسا نہ کریں۔ بڑے بڑے بادل جو ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے برسنے والے نہیں ہوتے،
تو اس لیے برسنے والے بنیں، تواضع اور انکساری اختیار کریں کہ علم آپ سے لوگوں تک پہنچے اور صحیح معنوں میں پہنچے، اور اس کے بعد تواضع اختیار کرو۔ بعض دفعہ لوگ غرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں زیادہ علم پھیلانے کے بعد، کہ ہم نے دیکھو یہ کیا ہے، کس نے کیا ہے بتاؤ۔ اچھا اسی طرح کیا فخر نہ کرو، اور نہ ہی کہ بھئی جیسے لوگ فخر کرتے پھرتے ہیں نا سوشل میڈیا پر، مثال کے طور پہ سوشل میڈیا کی ایگزامپلز اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ اس سے زیادہ ریلیٹ کر پاتے ہیں، کہ لوگ کہتے پھرتے ہیں اپنی سبسکرائبرز کو لے کر، اپنے ویوز کو لے کر، اپنی میسج کے سپریڈ ہونے کو لے کر، تو اسی طرح جو ہے کہ ہاں کسی پر ظلم نہ کرو۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی، اور آپ کہہ بھی رہے ہوگے کہ چلو اچھا ہے، انشاءاللہ ایک اور نقطہ مل گیا جس پر اب ہم کام کریں گے، اور پھر ڈاڈو مزہ آئے ہیں۔ خیال رکھیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔